बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 214 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 215 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तहजीब ने हारून राबील से वसूल की हुई फाइल निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। फाइल खुश्क थी और कागजात भी पूरी तरह महफूज थे। इन्हें अपने ही पास रखो तहजीब। अगर इस वक्त इत्तेफाक से तुमने ये जैकेट ना पहन रखी होती तो हम इस खतीर रकम से महरूम भी हो सकते थे। ये वाटर प्रूफ जैकेट है, तुमने नहीं देखा? इसके अंदर नफीस किस्म का प्लास्टिक लगा हुआ है। और हाँ, ये महज इत्तेफाक था कि मैंने ये जिप पूरी तरह बंद कर ली थी, वरना पानी अंदर पहुंच गया होता। मैंने झील की सतह पर नजरें दौड़ाई। पानी की सतह दूर तक साकन दिखाई दे रही थी। कहीं कोई ऐसी तहरीक नजर नहीं आई जिसे हारून राबील के बारे में कोई अंदाजा कायम किया जा सकता। हारून राबील का क्या बना अली? तहजीब ने अपने बालों से पानी झटकते हुए कहा। मुझे कुछ ये एहसास होता है जैसे तुम उस समेत पानी में गिरे थे। हाँ तहजीब, मैं उसकी तरफ से किसी लम्हे भी मुतमईन नहीं था। जैसे ही मैंने अपने पैरों तले फर्श में हरकत महसूस की तो उस पर छलांग लगा दी और अपने साथ उसे भी घसीट लिया। ओह, तो इसका मतलब है मेरा एहसास दुरुस्त था। लेकिन अगर वो भी झील में ही गिरा था तो अब कहाँ है? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि वो कहाँ होगा। झील में मौजूद मगरमच्छों की वजह से मैं उसे छोड़ने पर मजबूर हो गया था। अगर वो अभी तक झील से बरामद नहीं हुआ तो क्या उसका ये मतलब नहीं हो सकता कि वो किसी मगरमच्छ की खुराक बन चुका होगा? खुदा ही बेहतर जानता है। मैं बुड़बुड़ाया और पलटकर हट की तरफ देखने लगा। बूढ़ और ज़ायद समझ रहे होंगे कि हम अभी तक हट के अंदर ही मौजूद हैं। कोई सोच भी नहीं सकता अली कि हारून राबील ने इतना खतरनाक इंतजाम कर रखा होगा और हमें अंदाजा भी नहीं हो सका कि उस कमरे का फर्श खोखला है। अगर खास तौर पर तवज्जो दी जाती तो शायद कुछ अंदाजा हो सकता था, लेकिन उस वक्त हमारी तवज्जो दूसरी ही बातों पर मरकूज थी, इसलिए जाहिर है कि उस सिमत ज़हन जा भी नहीं सकता था। कुछ देर सुस्ताने के बाद हम उठ खड़े हुए। तहजीब अभी तक खुद को पूरी तरह नहीं संभाल पाई थी। उसकी चाल में खफीफ सी लड़खड़ाहट अब भी मौजूद थी। आसाब को लगने वाला अचानक झटका इतना ही शदीद था कि उसके असर से आसानी से नहीं निकला जा सकता था। उस पर वो शदीद जिद्दोजहद जो हमने झील में अपनी जिंदगी बचाने के लिए की थी, और वो भी कम खौफनाक नहीं थी। बूढ़ो और दायर हट के सामने हारून राबील की कार के नजदीक मौजूद थे। हमें देखकर उनकी आंखें फरते हैरत से फैल गईं और वो हमारी तरफ दौड़ पड़े। चीफ तुम? बूढ़ ने मुझे और तहजीब को सर से पैरों तक देखते हुए हैरत से कहा। तुम लोगों को क्या हुआ चीफ? हम महफूज हैं बूढ़, मैंने कहा। हारून राबील ने गैर मुतवक्को अंदाज में हमारी जिंदगी लेने की कोशिश कर डाली थी। खुदा की पनाह, बूढ़ ने मुंह फाड़ कर कहा। लेकिन तुम तो हमारी आंखों के सामने हट में दाखिल हुए थे। ये इस तरह से कहां से आ रहे हो? हट के अंदर एक कमरे का फर्श खोखला है बूढ़। हारून राबील ने किसी मैकेनिज्म के तहत फर्श हमारे पैरों के नीचे से निकाल दिया और हम झील में गिर पड़े थे। ओह, लेकिन हारून राबील खुद कहाँ गया? जाहिर ने मुजरबाना लहजे में कहा। अभी तक वो भी हट से बाहर बरामद नहीं हुआ है। गिरते गिरते मैंने उसे भी झपट लिया और वो भी हमारे साथ ही झील में गिरा था। हम तो मगरमच्छों से बचकर निकल आए, उसका मालूम नहीं क्या असर हुआ। बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल से गुजर कर आ रहे हो चीफ, बूढ़ ने कहा। लेकिन जरा उस वाक़े की तफसील भी तो बताओ। तफसील बाद में भी मालूम की जा सकती है बूढ़, इस वक्त तो जल्द अज जल्द यहाँ से निकलने की फिक्र करो। तफसील बेशक बाद में बता देना, बूढ़ ने सर हिलाकर कहा। इस वक्त इतना तो बता ही सकते हो कि काम हो गया या नहीं? काम तो हो ही गया है बूढ़, मैंने कहा और तहजीब ने फाइल निकाल कर बूढ़ की तरफ बढ़ा दी। बूढ़ ने फाइल खोलकर कागजात पर निगाह दौड़ाई। खुदा का शुक्र है चीफ, उसने कहा। गोया हारून राबील ने इस मामले में कोई बददियानती नहीं की, लेकिन तुम्हारी जान लेने की कोशिश। प्लीज बूढ़, मैंने हाथ उठाकर कहा। हम लोग बहुत खतरनाक हालात से गुजर कर आए हैं, वापसी का फौरी बंदोबस्त करो। बूढ़ ने सर को इस बाती जुम्बश दी और हम उसकी कार की तरफ चल दिए जिसमें यहाँ तक आए थे। स्टीयरिंग बूढ़ ने संभाल रखा था और जाहिर उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठा था। मैं और तहजीब अकबी नशिस्त पर थे। बूढ़ ने कार सड़क पर ले जाकर उसका रुख शहर की सिमत मोड़ दिया। तहजीब नशिस्त की पुश्त गाह से सर टिकाए गहरे गहरे सांस ले रही थी। अभी कार को रवाना हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक फायर की आवाज ने खामोशी का सीना छिलनी कर दिया। गोली हमारी कार की दाईं जाने वाली बाड़ी से टकराई थी। बूढ़ ने फौरन ही कार सड़क पर लहराना शुरू कर दी। रफ्तार में भी इजाफा हो गया था। मैंने फौरी तौर पर पलट कर देखा।
کار کے عقب میں خاصے فاصلے پر 4 موٹر سائیکلیں دوڑتی نظر آ رہی تھی۔ ہر موٹر سائیکل پر 2 افراد سوار تھے، ایک موٹر سائیکل چلانے والا اور دوسرا اس کے عقب میں بیٹھا ہوا۔ عقب میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے ہاتھ میں ہلکی رائفل نظر آ رہی تھی۔ چاروں موٹر سائیکل سوار مہارت کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکلیں چلا رہے تھے۔ تہذیب نے بھی پلٹ کر ان موٹر سائیکل سواروں کو دیکھ لیا تھا جن کا فاصلہ ہماری کار سے بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لوگ کہاں سے نازل ہو گئے علی؟ تہذیب نے میری طرف مڑ کر تشویشناک لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے یہ لوگ سڑک کے نشیب میں کہیں پوشیدہ تھے اور انہیں ہارون رابیل نے ہمیں ہلاک کرنے پر مامور کیا تھا۔ موٹر سائیکل سواروں کی طرح بوڑھ بھی کار چلانے کے معاملے میں خاصی مہارت کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اس طرح کار ڈرائیو کرتے ہوئے مطلوبہ فاصلہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تاہم اب ہم اس فائرنگ کی زد میں نہیں آ پا رہے تھے جو موٹر سائیکلوں پر سے ہم پر کی جا رہی تھی۔ ان کی کوشش غالباً یہ تھی کہ کسی طرح ٹائروں کو نشانہ بنا لیں۔ پھر میں نے ظاہر کو ایک ہلکی دور مار رائفل نکالتے دیکھا۔ اس نے اپنی طرف کا شیشہ گرا لیا تھا اور رائفل کی نال کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ میں اور تہذیب جھک گئے تھے۔ کوئی بھی بھولی بٹکی گولی عقبی شیشے پر لگتی تو ہماری زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ ظاہر آدھے دڑ سے کھڑکی سے باہر لٹک گیا تھا۔ پھر اس نے قریب آتی ہوئی موٹر سائیکل کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ عقب سے ہونے والی فائرنگ ظاہر کے فائر کرنے کے ساتھ ساتھ معدوم ہو گئی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر عقبی شیشے سے دیکھا، چاروں موٹر سائیکلیں ہم سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک سڑک کے کنارے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے سب سے آگے والی موٹر سائیکل کا نشانہ لیا تھا۔ ظاہر نے فاتحانہ لہجے میں کہا اور میں نے اسے نشانہ بنا دیا۔ شاباش ظاہر، تہذیب نے کہا، تم نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہیں اس کا انعام ملے گا۔ میڈم کی تعریف ہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے، ظاہر نے کہا اور کھڑکی سے باہر عقب میں دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کا انجام دیکھنے رک گئے ہیں، میں نے ظاہر سے کہا، پھر ہمارے پیچھے آئیں گے۔ اس بار شاید ہی انہیں ہم پر فائر کرنے کا موقع ملے۔ پچھلی بار تو انہوں نے بے خبری میں ہم پر حملہ کر دیا تھا، لیکن اس بار میں پوری طرح تیار ہوں، ظاہر نے کہا۔ یہ ہارون رابیل تو بڑا خبیث آدمی نکلا چیف، بوڑھ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ خود تو مر گیا لیکن ہمارے لیے یہ مصیبت چھوڑ گیا۔ جب تک اس کی موت کی تصدیق نہ ہو جائے میں اس کی موت پر بھی یقین نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ مگرمچھ تمہاری طرح رحم دل نہیں ہوتے چیف، ان کے سامنے تو جو بھی آئے گا اس کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کریں گے، بوڑھ نے کہا۔ امکان تو یہی ہے مگرمچھ اس کی ضیافت اڑا چکے ہوں گے، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جب اس نے ایک جال تیار کیا ہے تو اسے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ضرور رکھا ہوگا۔ سنبھالو ظاہر، بوڑھ نے عقب نما میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوگ پھر ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ میں نے اور تہذیب نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ 3 موٹر سائیکلیں دوبارہ ہمارے تعاقب میں تھیں۔ وہ لوگ اپنے ساتھی کو اسی حال میں چھوڑ آئے تھے۔ ابھی موٹر سائیکلیں ہم سے کافی فاصلے پر تھیں کہ ظاہر نے فائرنگ شروع کر دی۔ جواب میں ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی، لیکن رینج سے باہر ہونے کی وجہ سے کوئی بھی فائر کارگر نہیں ہوا۔ جلدی کیا ہے ظاہر، میں نے کہا، انہیں قریب آنے دو، پھر اطمینان سے انہیں نشانہ بنا لینا۔ اس بار وہ ٹائروں کو نشانہ بنانے کی زحمت نہیں کریں گے جناب، ظاہر نے جواب دیا۔ انہیں خود سے دور ہی رکھنا ہوگا، ورنہ وہ ہم پر براہ راست فائر کر کے ہمارے لیے سخت خطرات پیدا کر دیں گے۔ تمہاری بات میں وزن ہے ظاہر، میں نے کہا، لیکن اس طرح کب تک کام چلے گا؟ ان کے پاس ہم سے زیادہ ایمونیشن ہوگا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے جناب کہ یہاں دور دور تک آبادی نہیں ہے اور نہ ہی ٹریفک ہے۔ جیسے ہی ہم اس علاقے سے نکلیں گے تو وہ لوگ فرار ہونے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ظاہر، لیکن کار میں ہونے کی وجہ سے ہم ان کی نسبتاً زیادہ محفوظ ہیں۔ ہم سے زیادہ خطرہ تو وہ لوگ خود محسوس کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے جناب؟ ظاہر نے پوچھا۔ مقابلہ، میں نے کہا، کار کی رفتار ہلکی کر دو بوڑھ، اور ظاہر تم پوری طرح تیار رہو۔ فاصلہ کم ہوتے ہی فائر کرنا۔ بوڑھ نے کار کی رفتار سست کر دی، لیکن فاصلہ کم نہیں ہوا۔ موٹر سائیکلوں کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی، وہ ہمارے نزدیک آنے سے کترا رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے جناب؟ ظاہر نے کہا، وہ تو اب بھی رینج سے باہر ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ ہمیں قتل کرنے سے زیادہ انہیں اپنی جانیں بچانے کی فکر لاحق ہے، اور یہ ایک اچھی علامت ہے۔ میں کار روک رہا ہوں چیف، بوڑھ نے کہا۔ تم واقعی ذہین آدمی ہو بوڑھ، فوراً فیصلہ کر سکتے ہو، میں نے کہا۔ کار روکنے کے بعد کیا کرو گے؟ یو ٹرن لے کر کار ان کے پیچھے لگا دوں گا، بوڑھ نے اکڑ کر کہا، اور کار کی رفتار مزید سست کرتے ہوئے بریک لگا دیے۔ کار رکنے کے ساتھ ہی عقب میں آنے والی موٹر سائیکلیں بھی رک گئی تھی۔ دیکھا چیف، بوڑھ نے فاتحانہ انداز میں کہہ لگایا، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ کار رکتے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جائیں گے۔
موٹر سائیکلیں رکی ضرور تھی مگر انہوں نے اچانک ہی بے تحاشا فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ان کے اس عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ ایک آدمی ضائع ہونے کے بعد ان پر ہمارا خوف سوار ہو گیا ہے۔ بے دھڑک ہو کر کار ان کی طرف موڑ دو بوڈ، میں نے کہا ان کی چلائی ہوئی گولیاں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، ہم اب بھی ان کی رینج سے باہر ہیں۔ بوڈ نے کار کو یو ٹرن کیا، اسی دوران میں ظاہر نے 2-4 فائر بھی کیے تھے۔ ہمیں یوں مڑتے دیکھ کر وہ لوگ بری طرح بکھلا گئے اور انہوں نے بھی موٹر سائیکلیں مخالف سمت میں موڑ دی۔ بوڈ کار کی رفتار بڑی تیزی سے بڑھاتا جا رہا تھا اور پھر جلدی وہ لوگ رینج میں آ گئے۔ انہیں احساس تھا کہ ہماری جانب سے فائرنگ ہوگی، اس لیے وہ موٹر سائیکلوں کو لہراتے ہوئے چلا رہے تھے۔ ظاہر نے کئی فائر کیے، تب کہیں جا کر اس کی گولی نشانے پر بیٹھی۔ ایک موٹر سائیکل کے لہرانے کی رفتار اچانک ہی بہت تیز ہو گئی اور پھر وہ سڑک پر گر کر دور تک پھسلتی چلی گئی۔ بوڈ نے کار کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا۔ کار روک دو بوڈ، میں نے کہا اب وہ لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے، لہذا ان کا مزید تعاقب کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہو چیف؟ بوڈ نے کار کی رفتار سست کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، ہم ان کا صفایا کر دیں گے۔ ان کا صفایا کرنا ہمارے مشن کا حصہ نہیں بوڈ، ہمارا مشن مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں جلد از جلد واپسی کی فکر کرنی ہے۔ کار کی رفتار مزید سست ہو گئی، لیکن کچھ دیر پہلے ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا تھا، ہم ذرا سا چوکتے تو مارے جاتے۔ تم نے سنا نہیں میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا گاڑی شہر کی طرف موڑ دو۔ بوڑھ نے بڑبڑاتے ہوئے میرے کہنے پر عمل کیا۔ موٹر سائیکل سوار پہلے ہی نظروں سے اوجھل ہو چکے تھے، مجھے یقین تھا کہ اب وہ ہمارا تعاقب کرنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ تم دیکھ لینا چیف، ایک روز تمہارا عمدلانہ رویہ تمہارے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دے گا، بوڑھ نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ میں بھی اس بات کے حق میں ہوں جناب، ظاہر نے دبی زبان میں کہا۔ دشمن کا سر کچلنے میں دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تم بھی کس کی باتوں میں آ گئے ظاہر؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ کرائے کے گنڈے تھے، ان سے الجھ کر ہمیں کچھ حاصل نہ ہوتا، ہمارا وقت ہی ضائع ہوتا، ممکن تھا ہم کسی اور چکر میں پھنس جاتے جس کے ہم ان حالات میں ہرگز بھی متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے میں تو میں متفق ہوں جناب، لیکن بعض دوسرے معاملات میں بھی میں نے یہی کچھ سنا ہے۔ تمہارا اشارہ شاید اولی واوڑ کی طرف ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ ہاں، اکثر لوگ اس معاملے میں میرے مخالف ہیں۔ معاف کیجیے گا جناب، گستاخی ضرور ہے، لیکن آپ کا یہ رویہ ناقابل فہم ہے۔ جب ایک دشمن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو اسے کیوں زندہ چھوڑا جائے؟ یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ظاہر۔ دشمن جتنا بڑا ہو اسے اتنا ہی زیادہ سسکا کر مارنا چاہیے، اسے زخم لگاتے رہو تاکہ وہ اپنے زخم چاٹتا رہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے جناب، لیکن دشمن کسی وقت کوئی کارروائی بھی تو کر سکتا ہے، کوئی ناقابل تلافی نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ وہ تو کوئی بھی پہنچا سکتا ہے ظاہر، دنیا میں ایک اوری واوڑی تو ہے نہیں، اور بھی بہت سے سازشی دماغ موجود ہیں۔ اسرائیل کے حمایتیوں میں تو خاص طور پر ایک سے ایک سازشی بھرے پڑے ہیں۔ ظاہر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے متفق نہیں ہوا۔ ایک وہی کیا، اس معاملے میں تو تقریباً سبھی میرے خلاف تھے، اور میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ اولی واوڑ پر قابو پانے کے بعد اسے چھوڑ دینے میں کیا لذت محسوس کرتا ہوں۔ ہر بار اسے شکست دے کر مجھے کتنا لطف آتا تھا، ہر بار وہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے میدان میں اترتا تھا، اور ہر بار اسے میرے ہاتھوں ایک نئی عظمت اٹھانا پڑتی تھی۔ میں خیالات میں ڈوبا رہا اور پھر اس وقت چونکا جب میں نے بوڑھ کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہم آبادی کے قریب پہنچ گئے ہیں چیف، اب کیا کرنا ہے؟ اس گاڑی میں تو ہم شہر میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لیں گے بوڑھ، میں نے کہا، اس لیے مناسب یہی ہے کہ کار کسی جگہ کھڑی کر کے پیدل ہی چل نکلو۔ بوڑھ نے ایک مقام پر کار روک دی اور ہم سب کار سے اتر گئے۔ بیرور تہذیب کے کپڑے ابھی تک گیلے تھے، کپڑوں کے خشک ہونے تک ہم پیدل ہی چلتے رہے، لیکن ہم سڑک سے دور ہی دور رہے تھے تاکہ کوئی ہمارے حلیے دیکھ کر شکوک و شبہات کا شکار نہ ہونے پائے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہمارے کپڑے خشک ہوئے تو حلیہ اب بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر اب خطرہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک ٹیکسی روکی اور ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل میں بھی جس نے ہمیں دیکھا عجیب سی نظروں سے دیکھا، لیکن ہم کسی پر توجہ دیے بغیر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ بوڑھ اور ظاہر اپنے کمرے میں چلے گئے، ہم نے لباس تبدیل کیے اور اپنے اپنے بستروں پر ڈھیر ہو گئے۔ کچھ دیر ہم دونوں ہی خاموش رہے، اس کے بعد تہذیب نے مہر سکوت توڑی۔ ہنگامے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے علی، میرا خیال ہے اس بار تمہارے اعصاب بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اب ہنگامے تو اتنا متاثر نہیں کرتے، البتہ ہارون ربیل جس انوکھے انداز میں ہم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے اعصاب کا متاثر ہونا لازم ٹھہرا۔ اس شیطان نے ہمیں قتل کرنے میں واقعی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کمرے کے فرش کے نیچے جھیل ہوگی؟
हाँ तहजीब, और उसे यकीन रहा होगा कि हम उसके इस जाल से बचकर नहीं निकल सकेंगे, और वाकई हम बच भी नहीं सकते थे। बस किस्मत ही यावरी कर गई। लेकिन अली, उसने फिर ऐसी हमाकत करने की जुर्रत की, हालांकि हमने फार्मूले भी उसके हवाले नहीं किए थे। क्या वो बिल्कुल ही अहमक है? तुम भूल रही हो तहजीब, जब उसे मालूम हुआ कि मैं अली यार खान हूँ तो उसके बाद उसने ये हरकत की थी। मेरी हकीकत से आगाह होने के बाद जाहिर है वो हर चीज की तरफ से मायूस हो गया होगा। ओह हाँ, मुझे वाकई ख्याल नहीं रहा था। लेकिन नहीं, तहजीब नफी में सारी लाते हुए मुस्कुराई। अगर हम उसे ये बात ना बताते तब भी वो हमारी जान लेने की कोशिश जरूर करता। मुमकिन है, मैंने कहा, यहूदी कौम के किसी फर्द से कुछ बैद नहीं होता, मगर तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह रही हो? वो तो हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश कर रहा था। उन मोटरसाइकिल सवारों को किस खाने में फिट करोगे जो वापसी पर हमारे इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे? जाहिर है उन्हें बाद में तो वहाँ तैनात नहीं किया गया होगा। मैंने सर को तफहीमी अंदाज में जुम्बश दी। तुम्हारा तजिया 100% दुरुस्त है तहजीब। उसने हमें ठिकाने लगाने के इंतजामात पहले ही से कर रखे थे। हम उसके एक जाल में से बच निकलते तो दूसरे की जद में जरूर आ जाते। तहजीब मुस्कुराई। लेकिन इसमें एक उलझन है, उसने कहा। अगर उसका इरादा वाकई यही था तो वो हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहा था? ये कोई इतनी बड़ी उलझन नहीं। मेरा ख्याल है मैं उसका जवाब बहुत आसानी से दे सकता हूँ। वो हमें नफसियाती तौर पर मुतमईन करना चाह रहा था ताकि बेखबरी में हम लाजमी तौर पर मारे जाएं। यही बात करीन क्यास मालूम होती है, तहजीब ने कहा। लेकिन तुम मुतमईन नहीं हुए। उस बेचारे की उम्मीदों पर पानी फिर गया, बल्कि वो खुद पानी में गिर गया। मैं किसी यहूदी की तरफ से कभी मुतमईन हो भी नहीं सकता। ये तो मुमकिन था कि वो हमें मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद समझते हुए हमारी खिदमत हासिल करने की कोशिश करता। लेकिन ये मालूम होने के बाद कि हमारा ताल्लुक आज़ादी फ़लस्तीन के किसी ग्रुप से है, ये मुमकिन ही नहीं था कि वो हमें छोड़ देता। फर्ज करो हम वाकई किसी मुजरिम तंजीम से वाबस्ता होते और उसके लिए काम करने पर रजामंद होते, तो क्या वापसी के सफर में उन मोटरसाइकिल सवारों के हाथों मारे ना जाते जो पहले ही से इस मकसद के लिए मुतय्यन थे? अगर वो हमसे काम लेने के मामले में संजीदा होता और हम राजी भी हो जाते तो वो हमें उनकी मौजूदगी से मुतला कर देता। इस तरह एक तरफ तो हम उसके ममनूने एहसान हो जाते और दूसरी तरफ वो बिलवासा तौर पर हम पर ये रोब डालने में भी कामयाब हो जाता कि हमारी जिंदगियां हमा वक्त उसकी तरफ से खतरे में हैं, और अगर हमने उसके किसी हुक्म से सरताबी करने की कोशिश की तो बेखबरी में किसी नामालूम आदमी के हाथों मारे जाएंगे। जितनी तफसील से तुमने हर बात का तजिया किया है, उसने भी हर बात इतनी बारीक बीनी से सोची होगी। तहजीब ने हैरत से पूछा। सियोनी दिमाग इसी चीज के लिए तो मशहूर है। साजिशें, रेशा दवानियां और तकरीब कारियां करने में ये लोग माहिर होते हैं। उस वक्त मुझसे एक लम्हे की भी ताखीर होती तो उस वक्त हालात किस कदर मुख्तलिफ होते। वाकई सियोनी दिमाग इन मामलात में बहुत आगे हैं, लेकिन क्या वो खुद जिंदा बच सका होगा? मैं खुद इसी उलझन में मुब्तला हूँ तहजीब। उसकी जिंदगी के बारे में यकीन से क्या कहा जा सकता है? बहरहाल ये इम्कान नज़रअंदाज मत करना कि वो जिंदा भी हो सकता है। खबीस लोग आसानी से नहीं मरते। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ तहजीब, मैंने कहा। मैंने एक लम्हे के लिए भी उसकी मौत पर यकीन नहीं किया। अब ये बताओ कि हमें क्या करना है? होटल की मार्फत हमने जो कार किराए पर हासिल की थी वो तो इस काबिल नहीं रही कि होटल को वापस की जा सके। कार वापस करने की क्या जरूरत है? मैंने मुस्कुरा कर कहा। हम चुपके से होटल से निकल भागेंगे। वाकई बड़ी मजबूरी है, तहजीब ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। हमें उठाई गिरो जैसी हरकतें करना पड़ रही हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात से हम दो चार हैं उनमें इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। बस तो फिर ये तय हो गया कि हम कार वापस करने की बजाय चुपके से इस होटल से निकल भागेंगे। लेकिन इस बार हम किसी बेहतर होटल में क़याम करेंगे। गुमनाम होटलों में क़याम करने की अब क्या ज़रूरत है? तुम्हारी ये बात मुझे मंजूर है, बल्कि मेरा खुद भी यही ख्याल था। कागजात फिलहाल किसी बैंक के लाकर में महफूज कर देना मुनासिब रहेगा। हम दोनों मुत्तफिक हो गए थे और अब इस सिलसिले में ज़ाहिर और बुढ़ को हदायत देना थी। चुनांचे मैं उनके कमरे में जा पहुंचा। तुम दोनों तैयार हो जाओ, मैंने उनसे कहा। ये होटल छोड़कर हम किसी दूसरे होटल में मुंतकिल हो रहे हैं। तैयारी क्या करनी है? बुढ़ ने बेपरवाही से कहा। हम तो किसी ऐसे हुक्म का इंतजार ही कर रहे थे। हम मेलानिया तौर पर होटल नहीं छोड़ेंगे, मैंने कहा, बल्कि हमें चुपके से यहाँ से खिसक लेना है। होटल वालों को बिल्कुल पता ना चलने पाए कि हम होटल छोड़ रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है जनाब? जाहिर ने हैरत से कहा। किराया अदा करके सबके सामने रुखसत होने में क्या कबाहत है? वो गाड़ी जो हमने होटल की मार्फत किराए पर हासिल की थी और जिसकी बाड़ी में गोलियों के सुराख हो चुके हैं, मैंने कहा। अब समझा जनाब, जाहिर बोला। ठीक है, इस सूरत में तो वाकई हमें होटल से फरार ही होना पड़ेगा।
یہ تو اور بھی آسان ہے چیف، بوڑھ نے کہا۔ ایک ایک ہینڈ بیگ میں ضروری سامان ڈال کر نکل چلتے ہیں، بقیہ سامان بازار سے خرید لیں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے میک اپ بھی تو تبدیل کرنا پڑیں گے، ظاہر بولا۔ ہوٹل والوں کو ہمارے فرار کا علم ہو گیا تو کیا وہ ہماری تلاش نہیں کریں گے؟ ممکن ہے پولیس کو بھی مطلع کر دیں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ظاہر، میک اپ تو تبدیل کرنا ہی پڑیں گے، اس لیے کہ اگر ہوٹل والوں نے از خود پولیس کو مطلع نہ کیا تب بھی جلد یا بدیر گاڑی تو دریافت ہو ہی جائے گی، اور اس کے ذریعے پولیس کے لیے ہم تک پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ بوڑھ نے کہا۔ ہم اپنے کمروں میں میک اپ کریں گے اور ہینڈ بیگ ہاتھوں میں لے کر نکل جائیں گے، یہاں کون ہمیں چیک کرے گا؟ بس ذرا احتیاط کرنا پڑے گی۔ بس تو پھر تم لوگ تیار ہو جاؤ، ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم یہ ہوٹل چھوڑیں گے، میں نے کہا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد ہم چاروں ایک ایک کر کے ہوٹل سے نکل گئے۔ ہمارے پاس سامان نہیں تھا، اس لیے کسی نے بھی ہم پر خصوصیت سے توجہ نہیں دی۔ ہوٹل چھوڑنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے سامان خریدا اور اس سامان کی مناسبت سے ایک بار پھر ہم مسافر نظر آنے لگے۔ اب ہمیں کسی ہوٹل کی تلاش تھی۔ امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہوٹلوں کی کمی نہیں، ایک سے ایک عمدہ ہوٹل بھی موجود ہیں اور نچلے درجے کے ہوٹلوں کی بھی کمی نہیں۔ ہم نے اپنی رہائش کے لیے جس ہوٹل کا انتخاب کیا وہ بہت اعلیٰ درجے کا تو نہیں تھا، لیکن اسے معمولی بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اس کی سروس بہت عمدہ اور نفاست قابل دید تھی، اس بنا پر اس کا شمار عمدہ ہوٹلوں میں کیا جا سکتا تھا۔ ہماری مہم اختتام کو پہنچی علی، تہذیب نے ہوٹل کے کمرے میں پہنچ کر کہا۔ اب ہم پوری طرح محفوظ ہیں۔ ابھی اختتام کہاں ہوا ہے تہذیب؟ میں نے کہا۔ ابھی تو فارمولے امریکہ کی حکومت کے سپرد کرنے ہیں اور ان سے تھوڑی سی سودے بازی بھی کرنی ہے۔ میرا مطلب تھا اوشیل میکائل کی طرح ہم نے ہارون رابیل سے بھی رقم وصول کر لی ہے، اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ہمیں حکومت امریکہ کے محکمہ خاص کے کسی افیسر تک پہنچنا ہے، جو بہت مشکل مرحلہ ہے، میں نے کہا۔ اگر کوشش کی جائے تو یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تہذیب نے کہا، اور کچھ ممکن نہ ہو تو تم فون پر انہیں مطلع کر سکتے ہو۔ کہنے کے تو یہ واقعی بہت آسان ہے، لیکن در حقیقت بہت مشکل ہے۔ امریکہ کے اعلیٰ حکام سے فون پر بات کرنا بھی مشکل ہے، ان سے وقت لینا مشکل نہیں ہوگا، خاص طور پر اس صورت میں کہ تم انہیں اس مسئلے سے آگاہ کرو۔ میں اس پر غور کروں گا تہذیب۔ دراصل میں اس معاملے کو کم سے کم افراد تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ابھی ہارون رابیل کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسی رات ہم جلدی سو گئے۔ اگلی صبح ناشتہ اپنے کمرے میں کرنے کے بعد میں بوڑھ اور ظاہر کے کمرے میں گیا۔ وہاں صرف ظاہر تھا، بوڑھ نہیں تھا۔ بوڑھ کہاں ہے ظاہر؟ میں نے پوچھا۔ بتا کر نہیں گئے جناب، ظاہر نے کہا، کل یہاں پہنچنے کے بعد ہی وہ غائب ہو گئے تھے۔ تو کیا جب سے اب تک وہ واپس نہیں آیا ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، نہیں جناب، رات بہت دیر سے واپس آئے تھے اور پھر صبح مجھ سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے برا سا منہ بنایا، اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب ہم ہنگامی صورتحال سے نکل آئے ہیں، لہذا اس نے اپنی حرکتیں بھی شروع کر دی ہوں گی۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں جناب کہ بوڑھ آخر اتنی تیزی سے لڑکیوں سے بے تکلف کس طرح ہو جاتے ہیں؟ اتنی معمولی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ میں نے حیرت سے کہا۔ اس طرح صرف ایسی لڑکیاں بے تکلف ہو سکتی ہیں جن کا چلن اچھا نہیں ہوتا، اور یورپ اور امریکہ میں ایسی لڑکیاں بے شمار ہیں۔ خیال تو میرا بھی یہی تھا جناب، لیکن میں نے سوچا کہ شاید بوڑھ صاحب میں کوئی ایسی غیر معمولی صلاحیت ہو جس کے باعث نہیں، ظاہر ایسی صلاحیت کسی شخص میں بھی نہیں ہوتی۔ میں خود بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جناب جن پر لڑکیاں پروانہ وار گرتی ہیں۔ اختلاف کر رہے ہو؟ میں مسکرایا۔ اگر مجھے اس کا حق نہیں تو میں بخوشی اپنے اختلافات سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں جناب۔ میں ہنس پڑا۔ جب کوئی مجھ سے اختلاف کرتا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوتی ہے ظاہر، بشرطے کہ اختلاف کرنے والا اختلاف برائے اختلاف نہ کر رہا ہو۔ میں نے تو صرف وہ بات کہی جو آپ کے نظریے کے خلاف میرے تجربے میں آئی، مجھے معلوم ہے ظاہر، اور اس لیے مجھے خوشی ہوئی۔ میں تم سے صرف ایک سوال کروں گا، اس کے جواب سے تمہاری سمجھ میں خود ہی سب کچھ آ جائے گا۔ ایسے تمام لوگوں کو یاد کرنے کی کوشش کرو جن پر تمہارے کہنے کے مطابق لڑکیاں پروانہ وار گرتی ہیں یا گرتی تھی، اور مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے کردار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ظاہر چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور پھر بولا، عجیب بات ہے جناب، ان میں سے ایک کو بھی میں اچھے کردار کا مالک نہیں قرار دے سکتا۔ غالباً اب تم خود ہی سمجھ گئے ہوگے کہ وہ لڑکیاں جو اچھے کردار کی حامل نہیں ہوتی خود بخود ایسے لوگوں کی طرف بڑھتی ہیں جن کا کردار انہی کی طرح خراب ہوتا ہے۔ بات کسی حد تک سمجھ میں آ گئی ہے جناب، لیکن بعض باتیں اب بھی الجھا رہی ہیں۔ بتاؤ ظاہر، میں تمہاری الجھن دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ کیا ضروری ہے کہ ایسے افراد ایک دوسرے کی طرف بڑھیں جن کے کردار خراب ہوتے ہیں؟
کہ اس کے برخلاف ہو نہیں سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا ظاہر؟ بہت ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس صورت میں معاملہ آگے نہیں بڑھتا اور بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آج تم بھی وہی راستہ اپنا لو جو بوڑھ کا ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے لیے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں رہے گی۔ مجھے تو معاف ہی رکھیے جناب، ظاہر نے ہنستے ہوئے کہا، ان چکروں کے لیے بوڑھ صاحب بھی بہت کافی ہیں، لیکن جناب ان کی اس کمزوری سے قطع نظر ان کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صلاحیتوں سے کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا ظاہر ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنی کمزوریوں پر قابو پانے کی کوشش بھی کرتا رہے۔ اس قسم کی کمزوریاں بلاخر آدمی کی صلاحیتوں کو زنگ کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ خیر یہ باتیں تو ہوتی ہی رہیں گی، میں ذرا باہر جا رہا ہوں، بوڑھ آ جائے تو اسے روکنا۔ میں نے فائل ایک بینک کے لاکر میں محفوظ کرائی اور واپس ہوٹل آ گیا۔ بوڑھ ابھی تک نہیں لوٹا تھا، اس کی واپسی کے متعلق یقین سے کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہارون رابیل کے متعلق بھی کوئی یقینی بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ میں نے اور تہذیب نے مل کر سارے اخبار چھان مارے تھے، لیکن ہارون رابیل سے متعلق کوئی خبر کہیں نہیں چھپی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بوڑھ واپس آ گیا۔ ظاہر نے اسے میرے کمرے کی طرف بھیجا۔ میں اور تہذیب کھانا منگوانے ہی والے تھے کہ بوڑھ ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ تم کہاں آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہو بوڑھ؟ میں نے کہا۔ صبح میں نے ظاہر سے پوچھا تو پتا چلا کہ تم یہاں آنے کے بعد سے غائب ہی رہے ہو۔ یہ واشنگٹن ہے چیف، بوڑھ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ یہاں کی مشینی زندگی میں خود بھی مشین بننا پڑتا ہے، ورنہ آدمی بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں نے تم سے واشنگٹن کی مشینی زندگی کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، تمہارے بارے میں پوچھا تھا۔ وہی بتا رہا تھا چیف، میں خود کو یہاں کی زندگی کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم یہاں مستقل قیام کرنے نہیں آئے، محض چند روز گزار کر چلے جائیں گے۔ تم تو جہاں بھی جاتے ہو یہ سمجھنے لگتے ہو جیسے بقیہ زندگی تمہیں وہیں گزارنی ہے۔ مشہور مقولہ ہے چیف، روم جاؤ تو وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ بوڑھ نے ڈٹھائی سے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، نہ تو ہم روم میں ہیں اور نہ ہی یہاں رومن رہتے ہیں۔ میں بھی تو وہی کر رہا ہوں چیف جو امریکن کرتے ہیں، وہ تھوڑی کر رہا ہوں جو رومن کرتے ہیں۔ تم مقولہ بھی غلط سنانے لگے ہو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ امریکہ میں بیٹھ کر روم کے مقولے سناتے ہو، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بوڑھ نے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو چیف؟ اس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مقولہ تو بالکل صحیح تھا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنا وقت کہاں گزارا ہے اور تم مجھے مقولے سنا رہے ہو۔ میں ہارون رابیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے چکر میں تھا، بوڑھ نے بکھلا کر جواب دیا۔ کون سا تیر مارا؟ میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ابھی تک تو کوئی سراغ نہیں مل سکا چیف، میں نے فون پر بھی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ادھر سے یہی جواب مل رہا ہے کہ فی الحال ان سے بات نہیں کرائی جا سکتی۔ مکانہ باتیں مت کرو، اس کے چکر میں پڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن تم صرف اسی چکر میں تو نہیں رہے ہوگے، تم عقل مند آدمی ہو چیف، بوڑھ نے سر جھکا کر کہا۔ دوسروں کو نصیحت کرتے ہو اور خود دوسروں کی ذاتیات میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔ بوڑھ کے انداز پر تہذیب کو ہنسی آ گئی۔ آدمی کی ذاتیات ایسی کیوں ہو کہ کسی کو بتائی نہ جا سکے؟ اس نے ہنسی پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپ چیف کی طرفداری نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ بوڑھ نے سر ہلا کر کہا۔ فضول باتیں بند کرو اور ظاہر کو بھی بلا لاؤ تاکہ کھانے کے دوران کچھ باتیں بھی ہو جائیں، میں نے کہا، اور بوڑھ جا کر ظاہر کو بلا لایا۔ کھانے کے دوران میں نے بوڑھ اور ظاہر کے سامنے خود کو درپیش مسئلہ پیش کیا۔ اب میں وہ فارمولے حکومت امریکہ کو پہنچانے ہیں، میں نے کہا، اور یہ کام متعلقہ محکمے کے توسط ہی سے ممکن ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس محکمے کے عام ملازمین کے علم میں بھی آئے اور کسی افسر اعلیٰ تک رسائی بجائے خود ایک مسئلہ ہے۔ اس وقت میں نے تم دونوں کو اس لیے زحمت دی ہے تاکہ اگر تم میں سے کسی کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی قابل عمل تجویز ہو تو اس پر عمل کیا جائے۔ کیا ٹیلی فون کے ذریعے ہم کسی ایسے ذمہ دار فرد کو مطلع نہیں کر سکتے جو؟ ظاہر نے کہنا چاہا، مگر میں نے بات کاٹ دی۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہاں حکومت کے کسی اعلیٰ افسر سے فون پر رابطہ کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، لیکن مجھے معلوم ہے، بوڑھ نے کہا، کہ محکمہ خاص کے تو کسی عام ملازم سے بھی رابطہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس صورت میں تم ہی لوگ بتاؤ کہ اس مشکل مرحلے سے کس طرح گزرا جا سکتا ہے۔ سوچنا پڑے گا جناب، ظاہر نے کہا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہارون رابیل والے معاملے سے بھی بہت زیادہ مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، تہذیب بولی۔ اگر کسی طرح محکمہ خاص کے کسی ملازم تک رسائی ممکن ہو سکے، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس معاملے کو کم سے کم لوگوں تک محدود رکھنا ہے، میں نے بات کاٹ کر کہا۔ پوری بات تو سن لو۔ اگر محکمے کے کسی ملازم سے روابط بڑھائے جائیں تو ایسی صورت نکلنے کے امکان ہیں کہ اس کے علم میں لائے بغیر محکمے کے کسی اعلیٰ افیسر تک رسائی حاصل ہو جائے، پھر اس افسر اعلیٰ سے معاملات طے کیے جا سکیں
عمدہ تجویز ہے، میں نے کہا، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ وقت صرف کرنا ہوگا۔ نہیں، میں نے نفی میں ساری لایا، ہمیں کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا، کوئی ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہم کم وقت میں اپنا کام مکمل کر سکیں۔ ایک اور صورت بھی ہے، تہذیب نے کہا، کسی افیسر کا پتہ معلوم کر کے اس کی رہائش گاہ پر دعویٰ بول دیا جائے۔ محکمہ خاص کے ملازمین کی رہائش گاہوں پر داخلہ ناممکن ہے، بوڑھ نے کہا، وہاں سخت پیرا ہوتا ہے۔ آخر ہارون رابیل نے بھی تو اسی محکمے کی تحویل سے فارمولے چوری کروائے تھے، تہذیب بولی۔ اگر یہ سب کچھ اتنا ہی ناممکن ہے تو پھر اس کے لیے فارمولے چوری کرانا کیسے ممکن ہو گیا؟ اس کی پوزیشن بھی ذہن میں رکھو، میں نے کہا، وہ یہاں کا ایک معروف اور بارسوخ آدمی ہے، حکومت کے سرکردہ لوگوں سے اس کے مراسم ہے، پھر یہ کہ وہ صہیونی لابی سے تعلق رکھتا ہے۔ مانا کہ یہودیوں کا حکومت میں براہ راست کوئی حصہ نہیں، لیکن ان کے اثرات حکومت پر بہت گہرے ہیں، اتنے گہرے کہ خود صدر امریکہ بھی کوئی ایسا اقدام کرتے ہوئے گھبراتا ہے جو یہودیوں کی مرضی کے خلاف ہو۔ چنانچہ ہمارا اور ہارون رابیل کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امریکہ میں اس قسم کا کوئی کام کرنا ہماری بنسبتاً اس کے لیے بے حد آسان ہے۔ محکمہ خاص کے اعلیٰ افسران کے گھروں پر بھی تو فون ہوں گے، تہذیب نے کہا، ان میں سے کسی کے گھر پر فون کر کے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ امریکہ میں جرائم کی شرح خطرناک حد تک بڑھی ہوئی ہے، لوگ نت نئے جرائم کرتے ہیں، یہاں کے لوگ، یہاں کے حکومتی عہدیدار ان باتوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ان سے فون پر بات کی گئی تو یقین کرو وہ ہماری پوری بات سننے تک کی زحمت نہیں کریں گے، اس لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تم ہر تجویز رد کرنے کے موڈ میں ہو، تہذیب نے ہنس کر کہا۔ ایک صورت یہ بھی ہے کہ CIA کے ذریعے انتہائی مخدوش تجویز ہے، میں نے تہذیب کی بات کاٹ کر کہا۔ CIA کے کرتوتوں سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو، وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف تحقیقات شروع کر دیں گے، اور اس وقت ہماری پوزیشن ہرگز ایسی نہیں کہ ہم اس قسم کی تحقیقات کا سامنا کر سکیں۔ CIA کو اگر اس معاملے کی بنک بھی پڑ گئی تو ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا کہ خود کو بچائے بچائے بھاگتے پھریں۔ آپ نے اتنی تجاویز رد کر دی ہیں جناب، کیا آپ کے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں ہے؟ ظاہر نے پوچھا۔ اگر ہوتا تو اس وقت میں نے تم دونوں کو ہرگز زحمت نہ دی ہوتی، میں نے کہا۔ تہذیب نے جو تجاویز پیش کی ہیں ان میں سے ایک ہی قابل عمل نظر آتی ہے۔ اگر ہمیں کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو پھر ہم محکمہ خاص کے کسی ملازم کو ہی اپنا ہدف بنائیں گے اور اس کے ذریعے اس محکمے کے کسی ذمہ دار فرد تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے ایک بات نوٹ کی چیف، اس ہوٹل کے کھانے بڑے لذیذ ہوتے ہیں، بوڑھ نے کہا۔ جی ہاں جناب، ظاہر نے کہا، میں خود بھی یہی کہنے والا تھا، یہاں کے کھانے غیر معمولی لذت کے حامل ہیں۔ مجھے اس بات سے اختلاف تو نہیں، لیکن اس بات پر حیرت ہے کہ بوڑھ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا، میں نے کہا۔ کیا بوڑھ اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ کسی چیز کے بارے میں رائے بھی قائم نہیں کر سکتا؟ بوڑھ نے برا مان کر کہا۔ نہیں بوڑھ، میں تو اس بات پر حیرت کا اظہار کر رہا تھا کہ تم نے صرف ایک وقت کا کھانا کھا کر کیسے یہ رائے قائم کر لی۔ رات کا کھانا بھی میں نے ہوٹل میں ہی کھایا تھا چیف، یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں نے، لیکن یہاں آنے کے فوراً بعد ہی تم ہوٹل سے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا بھی تھا کہ تم کہاں غائب رہے، لیکن تم نے جواب دینے سے گریز کیا، اور اب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میں ہوٹل میں ہی تھا چیف، بوڑھ نے سنجیدگی سے کہا۔ کھانوں کی طرح یہاں کی تفریحات کا بھی جواب نہیں۔ تو کھانا تم نے ڈائننگ ہال میں کھایا تھا، میں نے کہا، لیکن اس میں چھپانے کی کون سی بات تھی؟ رات کا کھانا میں نے ڈائننگ ہال میں نہیں بلکہ ڈانسنگ فلور پر کھایا تھا، اس کے علاوہ اور تمہارا کام ہی کیا ہے؟ تہذیب منہ بگاڑ کر بولی۔ تم تو وہیں نظر آؤ گے جہاں لڑکیاں ہوں گی۔ صد افسوس، بوڑھ نے ایک سردا بری۔ بوڑھ کی کوئی وقت ہی نہیں، کتنے ہی کارنامے کیوں نہ سر انجام دے لے، اس کی اوقات وہی رہے گی۔ حالانکہ بوڑھ کا کمال یہ ہے کہ وہ کچھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، اپنے مشن کی طرف سے کبھی غافل نہیں رہ سکتا۔ تم صرف باتیں ہی بنا سکتے ہو، اتفاقات کے تحت تم سے کبھی کبھی کوئی کارنامہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے وقت کا بڑا حصہ فضولیات ہی میں گزرتا ہے۔ تم سن رہے ہو چیف، بوڑھ کو تمہارے سامنے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور تم کچھ بول ہی نہیں رہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بوڑھ، تفریح کی ایک حد ہی اچھی لگتی ہے، آدمی کو کبھی ٹک کر بھی بیٹھنا چاہیے۔